अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज के रिएक्शन का आगाज़ करते हैं प्यारी सी दुआ के साथ। ए अल्लाह, हर उस शख्स को सुकून दे जो अपनी हालत किसी को भी बताने से कासिर है। ए हमारे परवरदिगार, तू हर इंसान की रूह की अंदर की अज़ियतों को भी जानता है। ए मेरे अल्लाह, हर बेसकून दिल को सुकून अता फरमा और अपनी ख़ास रहमतों से नवाज। आमीन सुम आमीन। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। जी जनाब, रमज़ान का जो है व्लॉग आया है। व्लॉग में उसने एक न्यूज़ रिवील की है। उसका कहना यह है कि वो जा रहा है इस्लामाबाद छोड़कर। ना सिर्फ इस्लामाबाद छोड़कर, आई थिंक पाकिस्तान छोड़कर, यही वो बताने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि वो इस वक्त किसी मुश्किल में है, कोई परेशानी आई हुई है उसकी फ़ैमिली में, जिसकी वजह से उसको पहले जो है वो गांव जाना पड़ेगा। अच्छा, उसने ये भी कहा कि ये परेशानी, ये जो चीज़ भी है मेरी पीछे फैमिली से रिलेटेड है, यहाँ इस्लामाबाद से रिलेटेड नहीं है। मेरी परेशानी, मेरी ज़रूरत, मेरी मजबूरी जो भी है वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है इस्लामाबाद से, बल्कि वो मेरे गाँव, मेरी फैमिली घर से रिलेटेड है, गाँव से। अच्छा, उसने कहा कि वो जो है अपने गाँव जाना चाह रहा है और उसके बाद उसने ये भी कहा कि अगर मेरी वो परेशानी जिसकी वजह से मैं गाँव जा रहा हूँ हल हो जाती है तो ठीक, मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन अगर मेरी वो परेशानी हल नहीं होती है तो मुझे पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। और मेरा एक दोस्त है जो मेरे लिए वीज़ा ढूंढ रहा था, मेरे लिए वीज़ा का बंदोबस्त कर रहा था, और उसने मेरे लिए वीज़ा कर लिया है और वो जो है मुझे अपने साथ बाहर लेकर जा रहा है। हमारा काफ़ी अरसे से प्लान था। वो इस सारे सिलसिले में मेरे लिए कोशिश कर रहा था। तो अब जो है उसको वीज़ा मिल गया है और हो सकता है कि मैं उसके साथ चला जाऊं। और उसने ये कहा कि सऊदीया और दुबई से भी अच्छी जगह है, आई थिंक कतर ही उसने कहा कि मेरा वो दोस्त जो है वो पहले कतर रह चुका है 5 साल और अब जो है वो मुझे अपने साथ ले जा रहा है। साथ इसने ये भी कहा कि मैं पहले भी बाहर रह चुका हूँ, बहुत अच्छे से रहा हूँ, तब मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी और मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात तकरीबन नहीं थी। इस तरह की उसकी, मैं अच्छा अपनी वर्डिंग में बात कर रही हूँ, जो जो मुझे समझ आया, ठीक है। मैं बिल्कुल हूँ बहू ये अल्फाज यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करूँगी। खैर, और उसने ये भी कहा कि मैं बाहर पहले रह चुका हूँ और मुझे वहाँ के रहने के तौर तरीके, वहाँ की मुश्किलात, वहाँ की मेहनतें, सब के बारे में मालूम है, मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैं पहले भी बाहर मुल्क में रह चुका हूँ। और इनके ख़ानदान में तकरीबन सारे ही सऊदीया में जो है वो 2-2, 4-4, 6-6 साल लगा कर आए हुए हैं। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस है बाहर रहने का और मैं जो है जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पर परेशानी है। अच्छा, परेशानी जो है ये इसने अलग करके नहीं बताई है। अच्छा, मुझे सुबह सुबह ना आज फ्लू हो रहा है, दुआ करें मुझे फ्लू हो ना दोबारा से। खैर, ये फ्लू गया ही कब था। अच्छा, तो बात में क्या कर रही थी कि उसने जो है अपनी परेशानी का इजहार तो नहीं किया, ये तो नहीं बताया कि परेशानी क्या है, लेकिन ये उसने कहा है कि मुझे बाहर की मुश्किलात का अंदाज़ा है, मैं वहाँ पहले भी रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, बस आप लोग ये दुआ करें कि मैं अपने बच्चों के लिए हलाल कमा सकूँ। ठीक है, खैर हलाल तो तुम अब भी कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये नहीं है कि जो तुम कमा रहे हो वो हलाल नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ा होगा, ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी के घर में आप काम कर रहे हैं तो आप कितना सा कमा लेंगे महीने का, 30,000, 40,000, या जैसे सितारा जो है वो बहुत मेहरबान हो, आपकी रिश्तेदार है, आपकी कज़न है, आप पर हमदर्दी करे तो वो मेरा ख्याल है 50,000 दे देगी। हालांकि जो है इतना बनता नहीं है आपके काम का, लेकिन चलो आप रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के साथ वैसे भी हुस्न सलूक करना चाहिए। अच्छा, नीचे कमेंट सेक्शन में किसी सिस्टर ने ये भी लिखा था कि अगर तुम्हारी सैलरी जो है वो पाकिस्तान के बाहर भी 50-60 हज़ार रुपये बनती है तो फिर तुम्हें बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सितारा से कहो कि वो तुम्हें 50,000 दे दे, तुम यहीं रह जाओ, फिर तुम बाहर मत जाओ। लेकिन अगर सैलरी इसकी अच्छी है तो फिर से जाना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर ये बाहर इतना कमाता है कि जिसमें से ये अपने घर पर सिर्फ महीने के 50,000, 60,000, 70,000 तक ही भेज सकता है तो मेरे ख्याल से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहकर 50,000 कमा रहे हो और आप पाकिस्तान से बाहर, मतलब अपनी फैमिली को दे सकते हो, आप
40 سے 50 ہزار. تو پاکستان سے باہر بیٹھ کر اگر آپ 1 لاکھ بھی بھیج رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں وہ چیز رہے گی نہیں، کیونکہ جس دن آپ نے آنا 2 سال 4 سال بعد تو یہ سارا حساب کتاب وہیں برابر ہو جانا ہے. آپ کے تقریباً اتنے ہی خرچ ہو جانے جتنا آپ منتھلی 50 ہزار ایکسٹرا بھیج رہے ہو، یہ آپ کے آنے جانے پر ہی خرچ ہو جانا ہے. اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کماؤ. میں تو سب کو یہ مشورہ دیتی ہوں جن کی جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک ہی بچت ہوتی ہے پاکستان بھیجنے کے لیے، پھر میرا خیال ہے کہ ان کو باہر جا کر اپنی زندگی اجیرن نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنے جو ہے فیملی والوں کو اپنے پیچھے وچھوڑے میں ڈالنا چاہیے. زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے. پاکستان میں اگر آپ لاکھ بھی کما رہے ہیں، 50 ہزار بھی کما رہے ہیں، آپ کسی طریقے سے گھر کا خرچ چلا رہے ہیں، کافی ہیں. ہاں اگر آپ کو باہر جا کر مہینے کا 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ تک بھی بچتا ہے، رمضان جیسے فیملی کے لیے میں کہوں گی کہ 2 لاکھ بھی اگر آپ کو بچتا ہے آپ کے اپنے خرچے کے علاوہ، تو ٹھیک ہے آپ بھیج سکتے ہیں، پھر آپ جائیں. کیونکہ باہر ملک میں جو ہے وہ اپنی رہائش، اکوموڈیشن اور کھانا پینا سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے نا بہت کم بچت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان ملکوں میں مہنگائی نہیں ہے، زندگی وہاں بھی مشکل ہے. ہم لوگ ولاگ دیکھتے ہیں لوگوں کے، تو آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا ایک پیاز، ایک ٹماٹر کی قیمت اکثر کنٹریز میں کتنی زیادہ ہے. اور آپ دبئی کو ہی لے لیں، وہاں سبزی کتنی مہنگی ہے. تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر آپ کو مہنگی پڑ جاتی ہیں. کھانے کے لیے ترسنا، انسان کماتا کس لیے؟ کھانے کے لیے کماتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ باہر جو ہے نا اکثر لوگ جو ہے وہ پاکستان کی سبزی اور پھل کے لیے جو ہے وہ ترس جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے مہنگے اور ان کے ذائقے بھی ویسے نہیں ہوتے. تو کوشش کریں کہ اپنی فیملی کے قریب رہیں اگر آپ زیادہ افورڈ نہیں کر سکیں باہر، زیادہ کما نہیں سکیں باہر. خیر، ایک کسی بہن کا کامنٹ تھا، وہ کامنٹ شاید میں لگا بھی دوں. انہوں نے لکھا تھا کہ آپ جو ہے یہ کیا آپ جا رہے ہیں، اور میں نے تو سوچا تھا کہ میں عید پر گاؤں آؤں گی اور آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی، گھوموں گی پھروں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آ جائیں، فی الحال میں یہیں ہوں. مطلب یہ کہ رمضان اور عید جو ہے وہ رمضان یہیں گزارے گا، اس کے بعد شاید وہ جائے. اچھا، کہیں مجھے یہ چیز فیل بھی ہوئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میری پریشانی اگر حل ہو گئی تو میں نہیں جاؤں گا. مطلب یہ کہ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کسی کام کے لیے، اگر وہ پیسے اس کو مل گئے، مطلب یہ کہ ستارہ نے جو ہے وہ پیسے اس کو پرووائڈ کر دیے، تو پھر یہ باہر نہیں جائے گا. مجھے یہی لگ رہا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس نے ستارہ سے ڈیمانڈ ڈالی پیسوں کی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں ایسی کوئی ضرورت ہو اور اس نے بتایا تو ہوگا یقیناً ستارہ کو کہ بھئی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر جو ہے کوئی میری مدد کر دیتا ہے اور میں نے یہ کام کر دیا، یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا، تو شاید میں باہر نہ جاؤں. تو یقیناً ستارہ سے کچھ نہ کچھ پیسے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں یا ڈائریکٹ ڈیمانڈ کی یا انڈائریکٹ کی، لیکن ہو گئی ڈیمانڈ. اب دیکھیں اگر ستارہ دے سکی اس کو تو روک لے گی، دے دے گی. اگر وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات ہوئی، 4-5 لاکھ تک بھی ستارہ میرے خیال ہے دے دے گی. لیکن اگر ستارہ یہ سوچے گی کہ آئے دن پھر اس کے ایسے ہی کام ہوں گے کہ اکثر ان کے گھر میں اسی طرح ضرورت پڑے گی اور یہ اسی طرح مجھے بلیک میل ہی کہہ لیں، بلیک میل کرے گا کہ بھئی میں یا تو میری یہ مسئلہ حل ہو جائے یا میں آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہوں، تو پھر میں کہاں سے کروں گی. اگر یہ کویسچن اس کے مائنڈ میں آیا تو یقیناً پھر وہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لے گی اور اسے جانے دے گی. تو اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے. اور ستارہ سے جتنی ہو سکی ابھی تک تو اس نے ہیلپ کی ہے، آگے بھی وہ اس کی ہیلپ کر سکتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے ستارہ اس کو لون دے دے اور اس سے کہے کہ آپ جو ہے آپ کی سیلری میں اچھی کر دیتی ہوں اور آپ کو لون دے دیتی ہوں، آپ اس میں سے پھر ڈیڈکشن کروائیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کہاں بیٹھتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ستارہ کو جو ہے اس نے کہا ہوگا کہ پیسے مجھے چاہیے اور ضرورت ہے. اللہ خیر کرے جی، خیر کی ضرورت ہو. اچھا، اس کی بیوی کا بلاگ بھی تھا آگے، اس میں جو ہے اس نے کچھ بھی ایسا نہیں دکھایا کہ کوئی نیڈ ہے، کوئی پریشانی ہے، گھر میں کچھ ایسا چل رہا ہے، یہ چیز اس نے کہیں نہیں دکھائی. اور ابھی پچھلے دنوں ستارہ بھی ان کے گھر سے ہو کر آئی ہے. باقاعدہ جو ہے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کے بھائی کے لیے، ایک بھائی اس کا جو ہے اس کے بھی شادی نہیں ہوئی، اس کے لیے الگ گھر بنوا رہے تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے، وہ اس نے پبلکلی نہیں بتائی ہے. بچی اس کی بیمار تھی، وہ بھی اب دنیا میں نہیں رہی، تو پتہ نہیں اب کیا ایسی مجبوری، ایسی ضرورت آئی ہوگی. خیر جناب، اللہ سب کی مجبوریاں، مشکلات، پریشانیاں دور کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سمیت کسی کو بھی محتاج اور مجبور نہ کرے، سب کو اپنے خزانوں سے رزق حلال خوب خیر اور برکت والا نصیب کرے. آمین ثم آمین. اچھا، تھوڑی سی بات یہاں انور چچا کی کریں گے. انور چچا نے سلو کا یہاں آ کر بھانڈا پھوڑا. انور چچا کی ورڈنگ جو ہے وہ پتہ نہیں سلو کو پسند آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی. ہم ریئیکشن والوں کی بھی ورڈنگ اس کو پتہ نہیں پسند آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی، لیکن پھافے کٹنی چچا جو ہے پوری چاچی بنا ہوا ہے
اور وہ اپنے پورے خاندان کی پھافے کٹنی چاچی ہے، اور ایک ایک چیز وہ آ کر یہاں ریویل کرتا ہے، ٹائم سے پہلے ریویل کرتا ہے۔ اچھا، دلبر نے، آپ سب کو یاد ہوگا، ایک بار کہا تھا سعودیہ جانے سے پہلے، عمرہ پہ جانے سے پہلے اس نے کہا تھا، بالکل سیم ڈے شاید اس نے بات کہی تھی اور اس نے ریویل کیا تھا کہ سلو نے جو ہے وہ دوسری شادی کھڑکا لی ہے۔ آئی تھنک یہ انفو بھی اس کو اسی پھافے کٹنی چچا نے جو ہے وہ پرووائڈ کی ہوگی۔ خیر، پھافے کٹنی چچا جو ہے وہ کل کہہ رہا تھا کہ سلو جو ہے، ان کو انفو ملی ہے کہ سلو نے دوسری شادی کر لی ہے، اور یہ بھی ان کو انفو ملی ہے کہ سلو جو ہے وہ کوئی جوا وغیرہ کھیل رہا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بھائی، یہ انور چچا کے الفاظ ہیں۔ اچھا، سلو دوسری شادی کر لے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ سلو جو ہے وہ بیمار ہے۔ سلو نے اس دن ایک لائیو لگائی تھی، اس میں اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر نے واش روم بھی دروازہ بند کرنے سے منع کیا ہے کہ آپ واش روم جائیں تو اندر سے کنڈی آپ نہیں لگائیں گے، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ فٹس وغیرہ پڑتے ہیں۔ تو اگر جو اس کی سچویشن تھی، جو عائشہ کے ولاگ میں ہم نے دیکھا تھا، وہ اس کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی، بیچارہ گاڑی میں نہیں بیٹھ پا رہا تھا، تو ایسی حالت میں اس نے شادی کیسے کھڑکا لی؟ اچھا، مجھے یہ بات بالکل بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی کہ وہ شادی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی بیوی کو اتنے پیار سے مخاطب کرنا، لائف لائن کہنا، اپنے بچوں کے لیے کوشش کرنا، چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی چیز بھی ان کو پرووائڈ کرنا، لیکن کوشش کر رہا ہے وہ شخص۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جو شخص اپنی بیوی اور بچوں سے پیار کرتا ہو وہ دوسری شادی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ جو جوئے والی بات ہے، انور چاچا نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسا جوا کھیل رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل ایپس کے ذریعے کچھ کھیل رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، ان لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو زمین جائیداد بیچ رہا ہے تو وہ کوئی جوا وغیرہ کھیل رہا ہے، اس میں اس کے پیسے لگ رہے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو اس کی کنڈیشن ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹینشن میں ہے، وہ ڈپریشن میں ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اکثر جو ہے جو لوگ جوا وغیرہ کھیلتے ہیں، ایسی چیز ہوتی ہے، اس میں ان کو بہت زیادہ لاس ہوتا ہے۔ میں پچھلے دنوں انڈیا کی کوئی ویڈیو تھی، کافی عرصہ پہلے میں نے دیکھی تھی، ایک ینگ لڑکا تھا، اچھا باقاعدہ جو ہے اس کا انٹرویو تھا کسی چینل کے اوپر، اور اس نے کہا کہ بہت کم ایج سے ہی 7-8 کلاس سے ہی جو ہے مجھے عادت پڑ گئی تھی موبائل پہ گیمز کھیلنے کی، اور اس میں جو ہے وہ تھوڑے میری ارننگ ہو جاتی تھی، 100-50 اس طرح کرتے کرتے میں جو ہے اس کا عادی ہو گیا، اور جو ہے میں کھیلتا رہا۔ اس نے کہا مجھے اتنی اس کی لت پڑی کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا اور میں نے اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، میں انویسٹ کرتا اور میں اگر 150 جیت جاتا تو میں 4-5 ہزار ہار بھی جاتا، لیکن میں اس امید پہ کھیلتا رہا کہ نہیں، میں جیتتا بھی تو ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی اتنی لت پڑی کہ میں اس کا ایڈکٹڈ ہو گیا، اور میں مجبور ہو گیا، بھلے سے میں ہار رہا ہوتا تھا لیکن میں اس جستجو میں ہوتا تھا کہ میں دوبارہ اس میں انویسٹ کروں اور میں جیت جاؤں گا۔ اچھا، وہ ہوتی ایک طرح کی بیٹ ہی ہے، لیکن وہ گیم ایسے بنایا جاتا ہے، وہ یہ شو کرایا جاتا ہے کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں، ایسا آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ بیٹ لگا رہے ہیں اور آپ اس میں ہار جائیں گے۔ اس قسم کی اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہوتی ہے، اس قسم کے گیمز اور اس قسم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایپس بنائی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آپ کسی بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہوتی وہ بیٹنگ ہی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ جوان لڑکا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہے مسلسل جو ہے وہ ہارنے کے باوجود بھی کبھی امی سے پیسے ادھار، کبھی ابو سے، کبھی خالہ سے، کبھی بھائی سے، مطلب اس طرح رشتہ داروں سے لون لے کر اس نے ڈالا۔ وہ کہتا ہے بینک سے لون لے کر میں نے ڈالا، اور اس نے کہا میں چھوٹی سی عمر میں پتہ نہیں کتنے لاکھ کا جو ہے میں مقروض ہوں۔ میرے گھر والوں نے مجھے جو ہے وہ نہ صرف گھر سے نکالا ہے، بلکہ لیگلی بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے میرا بال کیا، میری زندگی کا لمحہ قرضے میں ڈوب چکا، اور میں اتنا مقروض ہو گیا ہوں کہ میں ساری زندگی بھی اگر لگاتا ہوں اور میں وہ قرض نہیں اتار سکتا، اور بری حالت میں تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے نا، جب آپ اتنی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ نشے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو آپ کی تباہی بربادی شروع ہو جاتی ہے ان گیمز کی وجہ سے۔ بچے نہیں سمجھتے، اور آج کل کے بچوں کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، لیکن ماں باپ اسی لیے روک رہے ہوتے ہیں اور اسی لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے بری لت میں، بری عادت میں نہ پڑیں۔ خیر، سلو سے ریلیٹڈ جو ہے، اس کو پچھلے عرصے میں جو فٹس وغیرہ پڑ رہے تھے، تو اس وقت بھی ہماری ایک ویور ہیں، ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے کافی ڈیٹیل میں یہ چیز بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو زیادہ ڈرنک کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی ڈرنک جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی اس قسم کے فٹس پڑتے ہیں، اور اس قسم کی سچویشن اور حالت بندے کی ہو جاتی ہے۔
اور جہاں تک پینے پلانے کی بات ہے تو وہ ان کی فیملی میں رائج ہے، عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ دوسری شادی کرنا، پینا پلانا، نکما بیکار بیٹھنا، جاب لیس بیٹھنا، وہ ان کی فیملی میں ساری چیزیں بالکل عام ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ بیٹنگ بھی شروع کر دے گا، وہ اس چیز میں بھی لگ جائے گا اور پھر وہ اپنی پراپرٹی بیچ بیچ کر بھی یہاں لگائے گا۔ شروع میں تو یہ ایپس آپ کو جتواتی ہیں 500، 1000، 2000، 20,000، اتنا، لاکھ، 2 لاکھ، پھر آپ جو ہے بڑی بیٹنگ پہ چلے جاتے ہیں، آپ 10، 20 لاکھ اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے آپ کو لاس ہو جائے تو پھر آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ جائیں گے پھر مزید ڈرنک کریں گے، جو بچا کچھ ہوگا وہ ڈرنک پہ بھی لٹائیں گے، اپنی صحت بھی خراب کریں گے، اپنے بچوں کو بھی رول دیں گے، مطلب بربادی ہی بربادی۔ خیر جناب، سلو سے ریلیٹڈ جو ہے یہ اس کے چچا نے بات کہی اور اس نے کہا کہ آپ کو ایز چاچا جو ہے باپ کی ہی جگہ میں حیثیت رکھتا ہوں، میں آپ کو یہی سمجھاؤں گا کہ آپ واپس آؤ، آپ چھوڑو ان چیزوں کو اور اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آؤ۔ تو یہ وہ شخص جو ہے وہ بھی کمانے لائق نہیں ہے، وہ کما نہیں رہا اور ولاگنگ بھی اس سے نہیں ہوئی، اور وہ کہتا ہے کہ ولاگنگ جو ہے یہ کوئی صحیح کام نہیں ہے، اس میں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس میں یہ کرنا پڑتا ہے، اس میں وہ کرنا پڑتا ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ ناچ نہیں تو آنگن ٹیڑھا، ٹھیک ہے، ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا، اس طرح کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، کیونکہ دیکھو ایک تو یا تو وہ ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام کام ہے، مجھے کرنا نہیں ہے۔ بیوی تم شروع سے دکھا نہیں رہے ہو، پھر کیا حرام کام ہے؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ یہ کہہ دینا کہ بھئی اس میں جھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ تم رہنے دو، زندگی میں تم لوگ ویسے ہی کتنے سچے ہو، کتنے تم نیک انسان ہو، وہ تو پہلے ہی پتہ ہے سب کو۔ نینو کی کیسی کیسی پکس تم نے لیں، ستارہ کے لیے کیا کیا کر یہاں پر غلاظتیں بکواسیات تم دونوں بھائیوں نے کی، تو وہ تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم لوگ نیک انسان ہو نہیں، سچ جھوٹ کی تمیز کرنے والے ہو نہیں۔ یوں کہو کہ تمہاری بلاگنگ میں دمخم نہیں ہے، اور وہ نہیں چلتی تو وہ نہیں چلتی۔ بابر کی ولاگنگ دیکھ لیں، ستارہ کی ولاگنگ، اس کے بعد بابر کی ولاگنگ جو ہے وہ ٹاپ کی ولاگنگ ہے ان کی فیملی میں، اس کے بعد آگے پھر اور لوگوں کے نمبر آتے ہیں۔ لیکن اب ایک چیز نہیں آتی، ایک کام نہیں آتا اور یہ کہنا کہ یہ کام ہی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو غلط بات ہے۔ میں 3-4 دن پہلے ایک چینل دیکھ رہی تھی جس کے اوپر 100 سے زیادہ یوٹیوب پلے بٹنز دکھائے گئے، سلور بھی، گولڈن بھی، تقریباً 20+ جو ہے وہ گولڈن پلے بٹن تھے اور باقی جو ہیں 80+ جو ہے وہ سلور پلے بٹنز تھے، اور وہ تمام کے تمام صرف ایک گاؤں، رحیم یار خان کے پاس کوئی گاؤں ہے، وہ یعنی کہ ستاروں کے ہی اس میں پڑتا ہے نا، رحیم یار خان انہی کے ایریا کا ہے، تو رحیم یار خان کے قریب کوئی گاؤں ہے، اس گاؤں سے لوگوں کے چینل ہیں، پورے کے پورے گاؤں کے چینل ہیں۔ بھئی اس شخص نے کہا کہ اس گاؤں میں ہمارے تقریباً 80 گھر ہیں اور اس گاؤں میں ہمارے 100 سے زیادہ چینل ہیں، ایک گھر جو ہے وہ 3 4 چینل، 2 چینل چلا رہا ہے، اور ایک شخص ہے جس نے سب سے پہلے شروع کیا تھا، ایک لڑکا ہے، اس نے سب سے پہلے جو ہے یہ کام شروع کیا تھا یوٹیوب پر، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کامیابی نہیں مل رہی تھی، 6 مہینے میں مسلسل محنت کرتا رہا، میرے گھر والے مجھ سے لڑتے تھے، مجھے ڈانٹتے تھے، تم نکمے ہو، فضول کاموں میں پڑے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر یہاں سے اتنی کامیابی حاصل کی کہ میرا پورا گاؤں اب یہی کام کرتا ہے، میں نے سب کو سکھایا ہے، اور واقعی ایک آفس انہوں نے بنایا ہوا تھا اور اس میں بے شمار موبائلز پڑے ہوئے تھے اور لوگ بھی وہاں اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے تھے، ایڈیٹنگ اور یہ سارا کچھ وہ لوگوں کو سکھا رہا تھا، اپلوڈنگ سکھا رہا تھا، بہت اچھا کام کیا۔ اچھا، اس میں پورے گاؤں میں عورتیں کوئی بھی نہیں آتی ولاگ میں، صرف مرد اور بچے، نہ لڑکیاں نہ عورتیں، کوئی بھی نہیں دکھائی جاتی، اور کنٹینٹ کریٹ کیا جاتا ہے، مطلب فیملی ولاگنگ نہیں ہے، کنٹینٹ کریٹ کیا جاتا ہے، پورا گاؤں اس میں کامیاب ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اس شخص کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا کہ میں پہلے آؤٹ آف کنٹری کما رہا تھا، پھر میرے اس بھائی کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آ جاؤ، مجھے بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا ہے، تمہیں باہر بیٹھ کر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس نے کہا کہ یہاں آنے کے بعد اس نے میرا چینل بنوایا، مجھے ایڈیٹنگ سکھائی، مجھے کنٹینٹ کریٹنگ سکھائی، اور آج میں بھی باہر ملک سے زیادہ پیسہ یہاں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر کما رہا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ یہیں رہ رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینٹ کریٹ کرنے والے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ ہمارا مذہب ہے، ہم عورتیں پردہ کرتی ہیں، سامنے نہیں آتی ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مردوں کو مزید اس کام میں محنت کر لینی چاہیے، اور سلو بھی اگر اپنی بیوی کو پردے کروا رہا ہے، فیملی ولاگنگ نہیں دکھا رہا ہے تو کنٹینٹ کریٹنگ سیکھے، ٹھیک ہے، کاپی کرے نا کاپی نہ کرے۔ اس نے ستارہ کو کاپی کرنا شروع کر دیا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا، یہ چراغ موم بتیاں جلا کر اور یہ سارا کچھ کر کے ستارہ کے آسمان کو کاپی کر رہا تھا، اس کی کامیڈی بنا رہا تھا۔ آج یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آج یہ کس حال میں اس کی حالات کی بات نہیں کر رہی، اس کے چینل کی حالت کی بات کر رہی ہوں کہ اس کا چینل تو گیا، تقریباً ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مذاق اڑا رہا تھا ستارہ کا، یہ خود سے کچھ کریٹ کر کے خود کو کامیاب کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔
ٹھیک ہے. یہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور سینس کو ایسے کیپچر کر رہا تھا، کبھی کینڈل کی لائٹ دکھا رہا ہے، کبھی ڈرار کھول رہا ہے، کبھی بند کر رہا ہے، کبھی اندھیرے دکھا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، یہ سب کیا کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا چینل چلا گیا صفر پہ. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے کام کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، اس کو محنت کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، اس نے یہاں بیٹھ کر کسی کا مذاق اڑانا تھا، باقی کچھ نہیں کرنا تھا. خیر جناب، وہی بات ہے، ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. کام ان کو آتا نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہی جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. کیا کہہ سکتے ہیں. لائک ضرور کیجیے گا، لائک کرنا نہ بھولے گا. سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.